बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सरज़मीन पाकिस्तान में बसने वाले 26 करोड़ मुहिब्बान वतन यानी कि वतन अज़ीज़ सोहनी धरती पाकिस्तान में बसने वाले मुख्तलिफ़ रंग, नस्ल, कौम, कबीलों के लोगों ने हमेशा अफ़वाज पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के बयानिए की न सिर्फ तायीद और हमायत की है कि फ़ील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर की जुर्रतमंदाना क़यादत में पाकिस्तान के सफ़ारती रवाबित बैनुल अक़वामी सतह पे यानी कि अक़वाम आलम में मुस्लिम उम्मा में जो जिस बर्क रफ्तारी के साथ वो आलमी अमन के लिए यानी कि क़याम अमन के लिए दुनिया भर में जो इस वक्त इज़्तिराब पाया जा रहा है, उसमें पाकिस्तान का किरदार इंतहाई कलीदी है। और उसमें मैं ये समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और फ़ील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर, इन्होंने मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर पाकिस्तान के कौमी वक़ार की बका के लिए अक़वाम आलम को में अपना वजूद तस्लीम करने के लिए उन्होंने जो कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए वो सबके सामने है। और मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि ईरान और अमेरिका के माबैन जो जंग शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है कि वहाँ पर पाकिस्तान ने कोशिशें की, चाइना ने कोशिशें की, रशिया ने कोशिशें की, कतर, तुर्की और दीगर ममालिक ने भी आलमी अमन के क़याम के लिए उन्होंने अपने ताईं बेपनाह कोशिशें की। लेकिन सेहराबंदी और ताजपोशी जो है वो फ़ील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान के हिस्से में आई कि माबैन फ़रीक़ैन एक मुज़ाकरात का पहला दौर जो हुआ वो सोहनी धरती पाकिस्तान के दारुल खलाफा इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ, जिसमें अमेरिका के नायब सदर और ईरान के जो बड़े रहनुमा थे, उनकी असम्बली के जो स्पीकर थे वो आए और इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा आए। और फिर पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने बड़ा गर्मजोशी के साथ उन्होंने मेज़बानी की और आलमी अमन के क़याम के लिए उन्होंने अपने हिस्से का किरदार अदा किया। लेकिन जब दूसरा दौर, ये जो पहला मुज़ाकरात का दौर था, ये बेनतीजा रहा और बग़ैर किसी फ़ैसले के दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो बग़ैर किसी नतीजे पर पहुँचे वो वापस पलट गए। उसके बाद फिर जो हालात में संगीनी आई और फिर दुनिया ने देखा कि अमेरिका और ईरान में कशीदगी बढ़ने लगी, जिससे आलमी अमन को ख़तरात दरपेश हुए, तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से उसी जोश, जज्बे, बलबले और इन्हमाक के साथ उन्होंने क़याम अमन के लिए अमेरिका और ईरान की आला क़यादत को मतवज्जे किया कि इंसानियत की बका के लिए, इंसानियत की हुर्मत की बका के लिए और आलमी अमन के क़याम के लिए हम सबको अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। ताहम अमेरिका के जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं वो उनके बयान में इतना तज़ाद है कि वो एक दिन में कई मरतबा अपने बयानिए को बदलते हैं, जिस पर मैं ये समझता हूँ कि हालिया जो हालात में शिद्दत और कशीदगी है, इसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात का भी बहुत बड़ा किरदार है। और उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि ईरान की जो आला दर्जे की क़यादत है, उन्होंने बड़े तहम्मुल, बुर्दबारी और दलेरी के साथ, उन्होंने दानाई और तदब्बुर के साथ बयानात दिए और उन्होंने किसी किस्म की शिद्दत पसंदी का मुज़ाहरा नहीं किया और इंतहाई एतदाल के साथ उन्होंने क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करने का पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान की जो सियासी और अस्करी क़यादत है, उसको ईरानी क़यादत ने
قیام امن کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ اور پھر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہونے جا رہا ہے اور پاکستان پھر اپنے حصے کا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن پاکستان کے اندر کچھ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو ظاہراً ایران کی حکومت کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں اور امریکہ سے اعلان برات اور بیزاری کرتے ہیں، ان کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ سونی دھرتی پاکستان کی اپنی داخلہ اور خارجہ پالیسی ہے۔ بطور محب وطن پاکستانی اور بطور شیعہ اثنا عشری ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سیرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا شعار بنائیں، ہم سیرت معصومین کو اپنائیں اور کوئی اس طرح کا بیان نہ جاری کریں جس میں شدت پسندی ظاہر ہوتی ہو۔ میں نے گزشتہ دنوں جامعۃ المنصر لاہور میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید کے یوم شہادت کے حوالے سے جو تعزیتی ریفرنس ہوا، اس میں جواد نقوی، علامہ حافظ سید ریاض حسین نجفی، علامہ راجہ ناصر عباس اور قائد ملت علامہ سید ساجد علی نقوی سمیت مختلف چھوٹے بڑے جو ہیں وہ لوگ شریک ہوئے، تو جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کا بیانیہ جو ہے اس پہ مجھ سمیت ہر محب وطن پاکستانی کو اور پاکستانی اداروں کو اور حکومت پاکستان کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن جو قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی کا بیان ہے اس میں دانائی، تدبر اور حکمت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سرزمین پاکستان میں بسنے والے ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے جو قومی وقار کی تنزلی اور جنگ ہسائی کا سبب بننے والے وہ لوگ جنہوں نے قومی وحدت کو پارا پارا کیا اور قومی قیادت کو نہ صرف منتشر کیا بلکہ منقسم کیا، ان کو بہت تقسیم کیا، بہت دھڑوں میں تقسیم کیا، اور اس کے ذمہ دار افراد جو ہیں ان کا جو بیانیہ ہے وہ انتہائی ناگفتہ بے ہے کہ آج جو مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس اور سینٹ کے فلور پہ قائد حزب اختلاف بھی ہیں، اور ان کا جو بیانیہ ہے جو انہوں نے ایران کے ساتھ یکجہتی کی ہے، انہوں نے لباس معصوم پہنا ہوا ہے، انہوں نے امامہ اور عبا وہ سر پہ رکھا ہوا ہے، عبا بدن پہ اوڑھی ہوئی ہے۔ اس لباس کے کچھ تقاضے ہیں، آداب ہیں، اور شدت پسندی زیب نہیں دیتی۔ سیرت معصومین اور سیرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، ان کو افواج پاکستان کے ساتھ، حکومت پاکستان کے ساتھ، بلکہ پاکستان کے آئین کے ساتھ ان کو نہ صرف پابند رہنا چاہیے بلکہ اس کی عملداری کو یقینی بناتے ہوئے اپنے بیان اور اپنے لہجے میں وہ چاشنی اور وہ شائستگی لانا ہوگی جو ایک محب وطن پاکستانی، ایک ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کا ہونہار سپوت، ایک عالم دین اور سیرت معصومین اور سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگاہی اور شناسائی رکھنے والے شخص کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح جواد نقوی صاحب نے جس طرح سے گفتگو کی، انہوں نے افواج پاکستان کو اعتماد میں لیا، ان کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بیزاری کا اظہار کیا، لیکن میں ان سے بھی اتفاق نہیں کرتا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، بھائی پاکستان اقوام عالم میں اپنا ایک وجود اور مقام اور مرتبہ رکھتا ہے، تو پاکستان کی جو داخلہ خارجہ پالیسی ہے، پاکستان کے جو بین الاقوامی یعنی کہ تمام ممالک مسلم غیر مسلم ممالک کے ساتھ جو سفارتی روابط ہیں، ہم نے اس کی بقا کے لیے اقوام عالم میں پاکستان کو ایک مہذب اور باوقار
قوم کی طرح، ایک عزت دار ملک کی طرح کھڑا کرنے کے لیے جو موجودہ عسکری اور سیاسی قیادت کا کردار ہے وہ لائق تحسین ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم شدت پسندی کو نظر انداز کرتے ہوئے سیرت معصومین علیہ السلام پہ عمل کرتے ہوئے سیرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں بدترین دشمن کے ساتھ، کفار کے ساتھ بھی ایسا طرز عمل اور ایسا طرز بیان اپنانا ہوگا جو ایک سچے سچے مسلمان کے لیے، سچے سچے اور بہترین انسان کے لیے، اور ایک مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پیرو ہونے کا منہ بولتا ثبوت اور عملی مظہر ہو۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جسموں پر جو لبادے اوڑے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے چہروں پر جو خول چڑھائے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے روپ کو بہروپ میں بدلا ہوا ہے، ہم اپنی ذات کے حصار میں مقید ہو کر دقیانوسی سوچ کے تحت ہم اس طرح کے بیان کو یعنی کہ کہہ کے ادا کر کے قومی مجرم ہونے کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ قائد حزب اختلاف سینٹ کے فلور پر، سینٹ میں قائد حزب اختلاف ہونا ایک اعزاز اور عزت کی بات ہے، اور پھر آپ ایک عالم دین ہیں، پھر ایک مکتب کی ترجمانی کے آپ دعوے دار ہیں، اگرچہ قوم میں ایک بڑا حصہ آپ کے وجود کو، آپ کے منصب کو، آپ کی جماعت کے وجود پر بھی کئی لوگ سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ ہمیں کسی کی ذات سے، کسی کے کردار سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن ہم بطور محب وطن پاکستانی آپ کے بیانیے سے شدید اختلاف کرتے ہیں، جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت اور افواج پاکستان یعنی فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر اگر گرم جوشی کے ساتھ امریکی صدر اور امریکی قیادت جب پاکستان آئے گی تو اس کے استقبال کے لیے ہمیں گرم جوشی، محبت، عزت، احترام کا عملی مظاہرہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم بین الاقوامی سطح پہ ہم لوگوں کو ایک اچھا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک مہذب قوم ہیں، ہم اسلام کے آفاقی پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ اور بہت معافی کے ساتھ یہ جو جامعۃ المنصر میں علامہ راجہ ناصر عباس کا جو بیانیہ ہے، اس پر میں شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم حکومت پاکستان، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم قیام امن کے لیے عالمی منظرنامے پر جو پاکستان کا کردار ہے، ہم ایک مہذب قوم کی طرح افواج پاکستان اور حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کے ہم پابند ہیں، اور ہم آئین پاکستان کی عملداری کو یقینی بناتے ہوئے ہم بطور محب وطن پاکستانی ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔